अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज के इस प्रोग्राम में आगाज़ हम करेंगे माह मुहर्रम और सानह करबला के हवाले से। सबसे पहले हम खराज अक़ीदत पेश करेंगे इमाम हुसैन की बारगाह में, तमाम शुहदाए करबला की बारगाह में, और इस दुआ के साथ, इस तमन्ना के साथ यकीनन इस प्रोग्राम का हम आगाज़ भी करेंगे। और फिर चूँकि ये महीना और इस महीने को जिनसे निस्बत है, उन्होंने जो कुछ एक पैगाम दिया था आज से 1400 साल पहले, वो यकीनन वो आज हमारे लिए न सिर्फ मशअल राह है, बल्कि अगर हम उसको अपनाएं तो आज एक एक मरहला, एक एक मौका ये कह रहा है कि आज किस तरह के हालात बने हुए हैं और आज ज़रूरत किस बात की है। जिस चीज़ की कमी हो गई है वो यही हो गई है कि हम दुनिया में पढ़ चुके हैं और हमने अपनी जानों को, अपने मालों को, अपने ओहदों को, अपनी सारी आसाइशों को, यानी हमने सब कुछ बना लिया है और इससे थोड़ा भी यानी दूर होना हमारे लिए मुहाल हो चुका है। जबकि आज ज़रूरत इस बात की है कि जिस तरह का माहौल बना हुआ है उसमें हम उस जज्बे को अपने अंदर पैदा करें जिसकी ज़रूरत है। तो बहरहाल हम खराज अक़ीदत पेश करेंगे तमाम शुहदाए करबला को। आज के इस प्रोग्राम में हम आगाज़ इसी से करेंगे कि एक तो माह मुहर्रम की आज 2 तारीख हो गई है, और इसी के साथ अगर हम देखें गाज़ा में जिस तरह की कुर्बानियों का सिलसिला है वो जारी है। 81 फ़लस्तीनी गाज़ा में शहीद हो चुके हैं और इसके साथ साथ मगरबी कनारा में भी शिद्दत के साथ हमले जारी हैं। लेकिन वहीं यानी ईरान की जानिब से जो हमला हुआ उसके बाद जिस तरह का सीज़ फायर हुआ, उसके बाद ये देखा जा रहा है, ये समझा जा रहा है, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कहीं ना कहीं जो मज़ाहमतकार हैं, जो मज़ाहमत कर रहे हैं बैतुल मुक़द्दस के लिए, उनके हौसले मज़ीद बुलंद हुए हैं और वो पूरे जज्बे के साथ जो है दिफा कर रहे हैं मस्जिद अक़सा का और अपनी ख़दरों का। तो बहरहाल शिद्दत के साथ हमास की जानिब से भी हमले और यहाँ तक कि हूसियों की जानिब से बैलिस्टिक मिज़ाइलों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और इसराइल की तरफ जो है निशाने साधे जा रहे हैं। तो हम ये भी बात करेंगे और आज तेहरान का रुख भी करेंगे, जहाँ पर आज यानी जो शोहदा थे, साइंटिस्ट और बड़े जो फौजी कमांडर्स, उनकी तदफीन अमल में आई और उनके जुलूस जनाजा में लाखों की तादाद में लोगों को देखा गया जिनकी ज़ुबानों पर नारे थे यानी इज़राइल मुर्दाबाद और अमेरिका मुर्दाबाद। तो बहरहाल क्या सिचुएशन है गाज़ा से लेकर तेहरान तक, तेहरान से लेकर यमन तक, इस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ यानी ताज़ा हमलों में 81 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, 422 ज़ख्मी हुए हैं और इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि एक हफ्ते के अंदर गाज़ा की जो जंग है उसके बखौल, उनके बखौल, जबकि वो क़त्ल आम है, तो ये सीज़ फायर हो जाएगा। क्या वाकई होगा, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ इजरायली बर्बरियत अपनी इंतहा को पहुंच रही है और भूखों को निशाना बनाया जा रहा है। न सिर्फ आम यानी रिपोर्ट्स आ रही हैं, बल्कि खुद गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन जो है उनका कहना है कि इजराइल की जानिब से जो भूखे इमदाद लेने आने वाले लोग हैं उन पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। किस तरह की इंतहा है, इस पर बात करेंगे। और ताहाल 60,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और 1.5 लाख से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं, लाखों की तादाद में अपने ही वतन में बेघर हो चुके हैं और हज़ारों की तादाद में लापता हैं और हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनियों को जेलों में इजराइल ने पिछले 2 वर्षों के दौरान बंद कर दिया है। अल-गस्साम की जानिब से जिस तरह से मैंने कहा हमलों में शिद्दत लाई गई है, हूसियों की जानिब से हमले किए जा रहे हैं। और फिर इसके साथ साथ तेहरान की भी हम बात करेंगे और ईरान की जौहरी तवानाई के हवाले से यानी फिर से ईरान ने कहा है कि हम हासिल करेंगे और उसने IAEA की जो बंदिश थी उसको तोड़ दिया। पार्लियामेंट ने बाज़ाब्ता तौर पर फैसला कर लिया कि हम इस एग्रीमेंट से बाहर होते हैं, यानी खुले तौर पर यह पैगाम दे दिया ईरान ने कि हम जौहरी तवानाई अब यानी पहले नहीं हासिल कर रहे थे, सिविल बुनियादों पर थी, लेकिन अब हम हासिल करेंगे। अब किसके लिए हासिल करेंगे ये दुनिया आगे देखेगी। तो इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप की भी धमकी सामने आ गई कि अगर ऐसा होता है तो फिर हम बम बरसाएंगे। इस पर भी हम बात करेंगे और फिर उसके साथ साथ देश की बात करेंगे। देश में किस तरह का माहौल बना हुआ है, किस तरह की सियासतें चल रही हैं, बिहार के इंतखाबात के हवाले से क्या कुछ चल रहा है। इसी दौरान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बिहार में जो वोटर लिस्ट का मामला है इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आगाज शुरू हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि NRC ढके छुपे अंदाज में जो है लगा दी गई है। वोटर लिस्ट में किसके नाम आ रहे हैं, किसके नाम हज़फ किए जा रहे हैं, उस पर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ
اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی سیاسی تجزیہ کار ایم اے ماجد صاحب. میں ماجد صاحب کا اسٹوڈیو میں استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ماجد صاحب. سب سے پہلے یعنی یہیں سے ہم آغاز کریں گے. ماہ محرم کی آج 2 تاریخ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جو ہم کو پیغام دیتا ہے قربانی کا. ایک اسلامی مہینہ وہ جو آخری مہینہ یعنی ذی الحجہ وہ بھی ہم کو قربانی کا درس دیتا ہے, اور یہ جو پہلا مہینہ ہے نیا سال جس کو کہا, نئے سال کا جو آغاز ہوتا ہے, یہ بھی قربانی کا درس دیتا ہے. تو اس وقت کے جو حالات مسلم دنیا کے ہیں, سب سے بنیادی طور پر غزہ ہم سب کی نظروں کے سامنے ہیں, وہ تو قربانیاں دے رہے ہیں اور ان کو ساتھ دینے والے چند ممالک ہیں, یقیناً تہران, ایران, یمن, لبنان. اس کے علاوہ مسلم دنیا خاموش ہے. بہرحال میں یہیں سے چاہوں گا کہ ہم آغاز کریں. بھائی صاحب بہت بہت شکریہ. آپ نے جو تمہید باندھی ماہ محرم الحرام کے ذریعے, دیکھیے دنیا میں 2 کیلنڈر بڑے مشہور ہیں. ویسے کئی کیلنڈرز ہیں, 7-8 بڑے معروف کیلنڈر ہیں, جس میں 2 بڑے کیلنڈر ہیں. ایک سولار کیلنڈر, ایک لونار کیلنڈر. لونار کیلنڈر جس نے آپ نے اسلامی کیلنڈر کا جو ہجری اجرا کہتے ہیں, اور ایک نیا سال بھی شروع ہوا اس کا جی 1447 یعنی 1447 وہاں یہ ہجری سال ہے. تو یہ اس کی ایک بڑی تاریخ ہے, اور یہ دونوں یہ نظام شمسی سے نظام قمری سے جڑے ہوئے ہیں. نظام شمسی میں قمر بھی آ جاتا ہے جی, یعنی سولار سسٹم جو سرکار کا جو بنا ہوا ہے جی ہاں, اس کے تحت آتا ہے. تو صرف سال میں 14 یا 15 یا 14 دن کا فرق اس میں پڑتا ہے, اس سے ہٹ کے کچھ نہیں, بس ایسا ہی ہے. لیکن ایک آپ نے اس حوالے سے اس تمہید کے ذریعے یہ کہا کہ اسلامی کیلنڈر کا یعنی لونار کیلنڈر کا پہلا مہینہ اور لونار کیلنڈر کا آخری مہینہ جی یہ قربانیوں سے کیوں ہے. دیکھیے محرم کی جب آپ نے بات کی اور سید الشہداء کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی آپ نے, تو آپ تاریخ پڑھیے. تاریخ اسلام میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں, ویسے تو بہت دنیا کی تاریخ تو ہم پڑھ لیتے ہیں, لیکن اسلام کی تاریخ پہ شاید میں بھی اس حد تک یعنی دسترس نہیں رکھتا, میں گرفت نہیں ہے میری اتنی, لیکن جو بھی میری معلومات چھوٹی معلومات ہیں اس کے مطابق جب سانحہ کربلا ہوا تو یہ ایک تاثر دنیا میں پھیل گیا کہ نہیں اب یہ نبی کی امت ختم ہونے والی ہے, نعوذ باللہ, کیونکہ ان کے اہل خانہ یعنی اہل بیت ہی ختم ہو کر دیے گئے ہیں. اب ایک نیا سسٹم شروع ہو گیا. اس کے علاوہ کئی انبیاء بھی دعوے ہوئے اس کے بعد, ایسا نہیں ہے, جو شاید وہ تاریخ کے صفحوں میں ہے لیکن عام لوگوں میں اس کا شاید اتنا جو ہے چرچا نہیں ہے, یا اتنی معلومات نہیں ہوگی, یا پھر عالم لوگوں کو معلومات ضرور ہے. تو یہ ہو گیا تھا. لیکن یہ سن 16 ہجری, ہم 1447 ہجری میں ہیں, یہ سن 16 ہجری کی بات ہے. لیکن 17ویں ہجری سے 11ویں ہجری تک اسلام کی جو پھیلاؤ ہوا ہے کئی لاکھ کلومیٹر تک پھیل چکا تھا, اور اسی کے دور میں کئی بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے, کئی چیزیں ایجاد ہوئیں, اور ریاضی کے کئی فارمولے ہوئے, فزکس کے کئی فارمولے ہوئے, اور کئی ایک چیزیں پیدا ہوئی. اتنا وسعت کرا کہ دنیا کے کئی ملکوں میں پھیل چکا تھا. تو اب آپ نے غزہ کا بھی حوالہ دیا, تو میں ایک سفر, حالانکہ یہ 2 لفظ میں بیان نہیں کر سکتا, لیکن چونکہ وقت کا تقاضا اور یہ پروگرام کا جو ہے آپ کا جو مینول ہے اس کے لحاظ سے مجھے بات کرنی ہوتی ہے. غزہ یعنی کربلا سے لے کے غزہ تک جی, یہ دیکھیے جیسا کہتے ہیں نا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, یعنی کر و بلا بھی ہے اس کے اندر, نام بھی ہے, کر و بلا بھی ہے. اس طریقے سے اسلام زندہ ہوتا ہے کر و بلا, ایک غازہ بھی ہے جی. اور آپ دیکھیں گے, میں اس سے پہلے بھی آپ کو ایک ریفرنس دیا, ہمارے ناظرین کو بھی دیا, PEW یہ سائٹ ماری آپ, یہ واشنگٹن میں یہ انالیسس کرنے والا بہت بڑا ادارہ ہے جی. کچھ عرصہ پہلے ایک بڑی رپورٹ آئی تھی کہ یہ 2040 تک یہ دنیا کے کئی ملکوں میں, تصور نہیں کر سکتا میں, ان ملکوں تک بھی یہ پہنچ جائے گا. اور مجھے یقین ہے جس طرح کربلا کے سانحے کے بعد تمام بر اعظم میں اسلام پھیل چکا تھا, لیکن اب غزہ کے سانحے کے بعد اس کی وسعت شاید دنیا دیکھتی رہے گی. یہ صرف یہ نہیں کہ میں
اس کے بارے میں مطلب ایک مثبت رجحان رکھتا ہوں یہ نہیں، بلکہ یہ حقائق کی روشنی میں بات کر رہا ہوں جو کچھ ہوں گا۔ اور ایک جہاں تک بات ہے جی ظلم اور جدال، اب دیکھیے ہم چنگیز خان کا بھی ظلم ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے، جی اور کس طریقے سے وہاں بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی، پھر جو کچھ معاملہ تھا۔ اور تو یہ دیکھیے ایک چیز جو بتانا چاہتا ہوں کہ قوموں اور نسلوں کی جو تباہی ہوتی ہے انسانی ہلاکت سے زیادہ ان کی کتابیں، ان کی تہذیب، ان کی زبان کو ختم کرنے سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ آپ تحقیق دیکھ لیجئے، جی ٹھیک ہے؟ تو یہ جو معاملہ تھا اس سے بھی ہم بہت سبق لیتے ہیں۔ میں نے کئی بار پڑھی، چنگیز خان کی زندگی کے بارے میں پڑھا، چنگیز خان کی تاریخ کے بارے میں پڑھا، سکندر، تو اس سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیے مستقبل میں آگے کیا ہو سکتا ہے، اس کا ایک اندازہ کر سکتے ہیں۔ ہم کوئی خیال سارا ہی نہیں کر سکتے۔ ایک صحافی ہیں جو یعنی جو بھی معلومات ہوتی ہیں اس کی بنیاد پر ایک اندازہ اخذ کرتے ہیں۔ اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، جی لیکن جتنے بھی ہم جو باتیں ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی ایک محور کے تابع ہوتی ہیں، اور وہ محور ثابت جو ہے اپنے جو ہے اینگل پہ برابر بیٹھتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے یہ شروعات کی، یقیناً ہجری 1447، جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا میں ایک نئی تبدیلی لائے گا، نئی صف بندی ہوگی، اور جو مظلوم ہیں ان کو قدرت کا ایک ایسی بات ہوگی کہ وہ طاقتور ہوں گے، اور جو ظالم ہیں وہ شکنجے میں ہوں گے۔ آپ نے ایک اور بات بھی کہی ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے، پھر دو تین باتیں کہیں، خیر وہ جب بھی اب سبجیکٹ آئے گا وہ بات کروں گا، لیکن یہ بتانا مقصد ہے کہ کل تک جس ایران کو کمزور سمجھا جا رہا تھا، جس کو کئی دہوں سے سینکشنز لگا دیے گئے تھے، جو پینسل کی گرافک جو ہے وہ تیار نہیں کر سکتے تھے، جی نہ ہی کوئی ادویہ بنا سکتے تھے، نہ ہی کوئی کل پرزے اپنی خود آٹو موبائل کے نہیں کر سکتے، تو یہ میزائل کیسے کریں گے؟ یعنی ان کے خلاف تقریباً 200 سے زیادہ سینکشنز ویسٹرن ورلڈ نے لگائے تھے۔ اتنی بڑی سینکشنز ہوئی، ان کی اکانومی کو کاغذ کی رتی بنا دیا گیا تھا، جی ان کے تیل کی خریدی پہ پابندی لگا دی گئی تھی، ان سے تجارت کرنے پر جو ملک تجارت کرتا ہے ان کا بائیکاٹ کیا جا رہا تھا، یعنی ایک معنی میں بہت بڑا۔ تو اسرائیل، اب دیکھیے یہ بات میں نے آج دیکھی ہے کہ جن مقامات پر اسرائیل نے پہلے ہی بمباری کی تھی، جو نیوکلیئر سائٹ ہے، جی اسی پہ جا کے انہوں ڈال کر آئے۔ کیا ایران بھی اتنا، ایران کی جو دانشمند قیادت کہوں گا میں ضرور، جی یہ اس کو ایک ادراک نہیں ہے کہ بھئی یہ لوگ کریں گے تو وہیں کریں گے، جی ہاں۔ جو ہم چھپا کے جو اس کا جو انریچمنٹ ہے، اس کا جو مسالہ ہے، جی چھپا کے ہم کہاں رکھیں اس کو کیا پتہ ہے۔ تو اس نے وہیں وہ کیا۔ اور ایک بات آپ دیکھیے، گزشتہ 3 دن سے خبر آ رہی ہے CNN کی، نیویارک ٹائمز کی، جی اور وہاں کے مشہور یوٹیوبرز کی، جی کہ آپ نے دھوکے میں آگے آپ بول کے دیا۔ اور آج ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان ہے، اس نے CNN کے صحافیوں کو، نیویارک کے صحافیوں کو وارننگ دی کہ یہ آپ جھوٹ پھیلا رہے ہو، میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، تم لوگ جو رپورٹ دے رہے ہیں کہ تم نے خالی کھوکھوں پر جا کے بمباری کی، ہاں کھوکے ٹوٹے ہوں گے، لیکن ہمارا اتنا پیسہ ویسٹ ہوا، جو B-2 کے جو بمبار تھے اس پہ جو خرچ ہوا اس کی تفصیل دی ان اخبارات نے۔ جی آپ دیکھیے CNN کی فائل دیکھیے اس کے بارے میں۔ جی تو اب آج ان کی ناراضگی، آج کے اخبار میں، یعنی کل کی ناراضگی تھی تو آج چھپی اخبار میں، جی تو سختی کے ساتھ ان کی یہ چیز ہوئی۔ اور ایک چیز جو ہوئی کہ ان کو بڑا گھمنڈ کہنا چاہیے، جی فخر تو نہیں، گھمنڈ کہتے ہیں۔ گھمنڈ اور فخر میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جی ہاں یہ گھمنڈ تھا کہ ہمارا آئرن ڈروم ایسا ہے کہ وہ ہمارے آسمان سے کسی شے کو آنے نہیں دیتا۔ اور آج ہی ملٹری کے، یعنی IDF کے، جو IDF نہیں کہوں گا کیونکہ وہ اسرائیل ڈیفنس فورس نہیں، اسرائیل افینس فورس ہے وہ، جی ڈیفنس تو اپنے ٹیرر فورس ہے، ہاں ITF بول دیجیے، اسرائیل ٹیرر فورس۔ تو اس کے نمائندے نے یہ بات کہی کہ مزائل ہم نے کتنے انٹرسپٹ کیے، یعنی اس کو روکے، اور ایک مزائل کو روکنے میں ہم پر کتنا خرچ آیا، وہ ساری تفصیل دی گئی۔ ان تقریباً $12 بلین کا جو معاملہ ہوا اس کا تفصیل آئی۔ ایک اور تفصیل، آپ نے ایک بات کہی ابھی کہ غذا کے لیے جو لوگ جا رہے ہیں اس پہ، تو ایک بہت بڑا میڈیا آؤٹلیٹ ہے، اس کا بھی کچھ دیر پہلے میں نے سن کے آیا، اس میں
एक्स फौजी कह रहा, जी। वही ITF का फौजी समझिए, IDF का नहीं, ITF का समझिए, जी। वो कह रहा है कि हाँ हमको इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, हाँ। ये जब सामने आते हैं ग़िज़ा लेने के फायरिंग लिए कर दो। इन पर फायरिंग कर दो। हम इब्तिदा में हमने वो अपने जो गन व्हीकल होती है, गन व्हीकल यानी जो बख्तरबंद गाड़ी कहते हैं उसको, जी हाँ, जी हाँ। हाँ, उससे पहले शल कर रहे हैं, यानी शल से बेशुमार लोग मर जाते हैं। शेलिंग जो होती है जी हाँ। उससे बेशुमार लोग मर जाते हैं। उसके बाद हमने कहा कि नहीं गन से मारिए लोगों को, तो ये उन्होंने एडमिट किया। तो इस हद तक यानी जी हाँ। जेनोसाइड के बावजूद भी अब दुनिया खामोश बैठी, तो क्या कर सकते हैं। तो एक सवाल है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो मामलात हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं अपने लॉजिकल कंक्लूडिंग की तरफ इनको मजबूर होना पड़ेगा। एक और चीज़ भी आज की अखबारात में, कल की अखबारात में भी आई जी। कि तिल अबीब की सड़कों पर एक बड़ा तूफान है, जी हाँ। नेतन्याहू के खिलाफ, उसकी सरकार के खिलाफ, खुद वो सो कॉल्ड IDF के खिलाफ, जी। कि तुम ये जेनोसाइड बंद करो, हमको भी चैन से जीने दो। हमने देख लिया कि हमारी 2 इमारतें कुछ ऐसी गिरी कि हमको अंदाजा हो गया कि हम कैसे बेघर होके रखे, हम कैसे बंकर्स में हमको जो है हमको कैसे जरूरत है। वहाँ तो खैर और चार सूरत हाल है, वो अलग सवाल है। तो यानी बावजूद इसके कि उनमें नफरत भरी गई, जैसा कि आप आजकल हमारे पास भी नफरत भरी जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है, जी। लेकिन उसके बावजूद उनका ये मानना है कि जब हम पर गुजरती है, हालांकि उतनी नहीं गुजरी, मैं समझता हूँ कि 0.1 भी नहीं गुजरी उनके ऊपर, जी। जो शिद्दत जो गजा के अंदर हो रही है, उस मजालिम की शिद्दत सिर्फ हाइफा हो, तिल अबीब हो और 5 जो शहर हो जिसके नाम लिए जा रहे हैं, उसमें उनको 0.1% भी नहीं है, उससे भी कम होगी। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने देख लिया है कि शिद्दत ऐसी है कि नहीं, हम वो नहीं कर सकते, हम सर्वाइव नहीं कर सकते अगर इस तरीके से होता रहा। तो ये एक बहुत बड़ा प्याम। और आप कह रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर सीज फायर, और आप ये भी बताया गया कि CNN की तरफ से बताया गया, दीगर इदारों की तरफ से ही बताया गया, जो इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से, कि सीज फायर की पहल नेतन्याहू ने ट्रम्प से की थी उसी रात, जिस रात ईरान ने ये सबसे बड़ा जो बेस है अमेरिका का खतर में, उस पर हमला किया था। जी। उसी कहा कि नहीं अब ये बस कर दीजिए, आप ही कीजिए। तो ठीक है, बल्कि उन्होंने जो कुछ कहा ठीक है, और ईरान की जो है क़यादत ने भी कहा कि नहीं हम तो लड़ना ही नहीं चाहते, आप ही शुरू करें, तो हम ख़त्म तो हम करेंगे, इस तरीके का उन्होंने बात की। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरे सिनारियों में काफ़ी दर्स बचे हुए हैं कि जो जुल्म ज़्यादती से, नफ़रत से, हिकारत से और ताकत के बलबूते पर आप एक ज़मीन को कब्ज़ा ले सकते हैं, आप कुछ इंसानों को मार सकते हैं, लेकिन उनके दिलों को फतह नहीं कर सकते। जी भाई साहब, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही हो रही है कि जिस तरह से सीज फायर कहा जा रहा है, मतलब कोई ऐसी बात नहीं हो रही है जिसमें अपर हैंड वाली बात हो कि भाई हम कंट्रोल लेने जा रहे हैं, हम मुकम्मल कंट्रोल कर लेंगे, हम जो है नज़्म व ज़ब्त किसी के हवाले कर देंगे, ऐसी बात नहीं हो रही। बल्कि सीज फायर की डोनाल्ड ट्रंप की ज़ुबान से भी जो निकल रहा है, 1 हफ्ते में सीज फायर हो जाएगा, तो मतलब ये है कि आपने इतना करने के बाद वही बात हो रही है, वही उन्हीं कमज़ोरों के साथ, उन्हीं निहत्तों के साथ सीज फायर की आप बात कर रहे हैं। मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि चलो अब हम जो है इसको रिबिल्ड करेंगे और हम इसको जो है सुधारेंगे, सब ख़त्म करेंगे। तो इसको किस तरह से आप देखते हैं भाई साहब? जी देखिए, कितनी बड़ी यानी ये वाक़ियतन जो है इनकी शिकस्त है। देखिए, शिकस्त के तो खैर आपने कई पहलू इससे पहले भी गिनवाए हैं। जी। सबसे बड़ा शिकस्त का पहलू ये है कि 7 अक्टूबर 2023 में जिन लोगों को अगवा किया गया था, जिनको अगवा किया था, उनमें से बेशतर तो खैर छोड़े गए हैं, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं, वो कहाँ हैं, किधर हैं? इतनी बड़ी कार्रवाई के बावजूद भी वो उनका ठिकाना नहीं निकाल सके ना। ये बहुत बड़ी शिकस्त है इनकी। जी। यानी सारी ताकतें इनके साथ हैं, सारी इंटेलिजेंस इनके साथ है, सारा हथियार, दुनिया का हर किस्म का नया नया हथियार इनके साथ है, और खोजने की सलाहियत इनके पास है, सब कुछ। लेकिन अभी भी उन लोगों को, अभी चंद रह गए हैं, कुछ कम 40-50 लोग और कुछ है जो अभी भी हमास के कब्ज़े में हैं, उनको खोज निकाल नहीं सके। ये सबसे बड़ी शिकस्त है। दूसरी शिकस्त, हमास को आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं और लिस्टेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, डिक्लेयर, उसके साथ आप मेज़ पर बैठते हैं। अमेरिका भी बैठता है इसके अंदर। अभी जितने भी इससे पहले जो मीटिंगें हुई, अमेरिका की सालसी से 2-3 मीटिंगें हुई इससे पहले जी, उसमें अमेरिका खुद बैठा हुआ था। तो भाई आपको बैठना पड़ा हमारे साथ। देखिए, जंग तो शुरू होती है एग्रेशन के ज़रिए जी, लेकिन जंग को ख़त्म करने के लिए तो मेज़ पे आना ही पड़ता है। और मेज़ पे किसके साथ आना पड़ता है? ये
اور سیز فائر کس کے ساتھ کریں گے آپ؟ انہی لوگوں کے ساتھ کریں گے جن کے ساتھ آپ جو ہے جن کو آپ ٹیررسٹ کہتے ہیں، جن کو یعنی ماجد صاحب جو مزاحمت تھی وہ مطلب جس طرح سے ظاہر کیا گیا تھا کہ بھائی اس کو تو ختم کر دیا گیا، ساری عمارتیں جو ہے تہس نہس کر دی گئیں اور اتنے ہزاروں لوگوں کو مار دیا گیا، لیکن اس کے بعد جب کیپٹیوز کو جو ریلیز کیا جا رہا تھا اس وقت حماس کی جانب سے یہ بتا دیا گیا تھا کہ کتنی تعداد میں موجود ہیں. اب اس کے بعد اب پھر یہ مرحلے پہ آ رہے ہیں، اس کے بعد بھی پھر جو کچھ بھی کیا گیا، جو باقی بچے ہوئے کیپٹیوز ہیں ان کو ابھی تک چھڑا نہیں سکے. دیکھیے 24 جون کو یعنی سیز فائر 22 کو ہوئی، 24 جون کو ایک کلپ اوریجنل کلپ جو الجزیرہ جیسے ادارے بھی جو ہے بڑی تحقیق کے بعد دیتے ہیں لوگ، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حماس پوری طریقے سے ابھی بھی پوری طریقے سے اپنی بنا کے رکھا ہے، اور اس کی ایک کلپ بچایا گیا کہ یہ لوگ کس طریقے سے ابھی بھی منظم ہیں. اور اس میں یہ سوال اٹھایا گیا اسرائیل کی طرف سے کہ ان کو غزہ کے جو غذا بھیج جا رہی اس کی لوٹ مار سے ان کو بچایا جائے، یہ بتایا. جبکہ غزہ کے جو حماس کے جو والنٹرس ہیں، حماس کے جو جنگجو ہیں، وہ ان مقامات پر غزہ کو ریگولیٹ کر رہے تھے، حفاظت کر رہے تھے. تو اور ایک چیز جو 23 کو ہوئی یعنی ایک دن پہلے ہوئی، خان یونس کے اندر ایک جو ہے گن وہیکل پوری طریقے سے تباہ کر دی گئی تھی. جی تو یہ کیسے تباہ ہوئی؟ جس میں 7 لوگ جب ہی حالانکہ اطلاع ہوئی، ہیلی کاپٹرس آئے، نفری آئی، سب کچھ آئی، لیکن بچا نہیں سکے. ان کی ہڈیاں تک جل گئیں، اس حد تک جلے ہوئے، ان کا تابوت بھی نہیں بن سکا، ایسی ہڈیاں گل گئی ان کی. تو وہ ایک بڑا شوق ہوا ان کو، لوگوں کو بھی، ارے ایسے کیسا. اور اس پر دیکھیے کتنا بڑا ریئیکشن آ رہا، چاہے وہ نتن یاہو کا ہو یا دیگر لوگوں کا ہو. تو اب یہ ان کے لیے میدانی جنگ اتنی صاف نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ اوپر سے بمباری کر رہے ہیں، ڈرونز ڈال رہے ہیں، میزائل ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ الگ سوال ہے. لیکن زمین پہ تو آنا ہی پڑے گا نا آپ کو. جی ہاں، جب پوزیشن لینے کے لیے زمین پہ تو آنا ہی پڑے گا. جی جب زمین پر، حالانکہ زمین پر آپ کے پاس ہتھیار زبردست ہے، بالکل بڑی گاڑیاں ہیں آپ کے پاس، بند گاڑیوں میں وہی بڑی گن بیٹلس ہے، وہ گن وہیکلس ہیں آپ کے پاس. جی ہاں، لیکن آپ کی گن وہیکلس چھوٹے چھوٹے تفنچوں کے سامنے کیسی یعنی جل کر راکھ ہو گئی. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ حماس کی جو طاقت ہے وہ نہیں توڑ پائے یہ لوگ. نمبر 1، وہ جو کڈنیپ لوگ ہوئے ان کو نہیں پر، ان کو کھوج نہیں پائے. خیر ان کو تو نکال لیں گا، چھوڑیے وہ کہاں ہیں، کس حد تک ہیں، کیسے ہیں. اور آپ دیکھیے جو 29 فروری اور سے پہلے جو ریلیز ہوئے، اور آپ دیکھیے وہ لڑکی کا جو بیان ہے، جو لڑکی انٹرویو میں یہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے میری حفاظت کی، جب آوازیں آ رہی تھی تو یہ لوگ اپنی قربانی دے رہے تھے لیکن مجھے بچائے، اور کسی نے میرے سے نظر تک نہیں ملائی. اور جب میرے کو کاؤنسلنگ سیشن میں لے جایا گیا رہا ہونے کے بعد، اور وہاں میری عصمت دری ہو جاتی ہے. دیکھیے یہ، حالانکہ وہ بھی یہودی ہے اور کرنے والے بھی یہودی ہے، اور اس کا یہ بیان ہے کہ میں وہاں کئی مہینے یعنی تقریباً 12-13 مہینے جو بھی رہی، کسی نے میرے سے نظر تک نہیں ملائی. فلسطینیوں نے جو مزاحمت کار ہیں انہوں نے نظر نہیں ملائی میرے سے. جی میں حسرت رہ گئی، میں پٹی باندھ کر، مطلب ایک اپنا چہرہ چھپا کر آتے تھے وہ لوگ، اور کہیں میرے سے بدتمیزی سے بات نہیں کیا، انہوں نے ریسپیکٹ سے بات کیا. نہیں آپ ہمارے پاس محفوظ ہیں، ایسا نہیں ہے، ہم رہا کریں گے آپ کو، لیکن ہم بات کر رہے ہیں آپ لوگوں سے، آپ کی سرکار سے بات ہو رہی ہے. تو یہ تسلی دیتے رہے، کھانا دیتے رہے ہم کو، جو بھی جس طریقے سے خود بھوکے رہے، خود ہلاک ہوئے. بولے وہ جو 1-2 لوگ جو وہ تھے وہ نہیں ہیں، تو نہیں، وہ شہید ہو گئے ہمارے پاس میدان میں، شہید ہو گئے. تو بڑا مجھے بھی افسوس ہوتا تھا کہ یہ لوگ ڈیوٹیاں بدلتے تھے، پھر کہتے تھے وہ مجھ سے بات کرتا تھا، وہ آدمی کہاں ہے، نہیں وہ شہید ہو چکا ہے. لیکن ہمیں نہیں، اور ہماری عزت کی، ہماری آبرو کی حفاظت کرتے. اور یہاں میرے کو میڈیکل کاؤنسلنگ، فلاں کاؤنسلنگ بول کر، اور سائیکالوجیکل کاؤنسلنگ، سائیکیاٹرسٹ کیا ہے پتہ نہیں، یہ کاؤنسلنگ کا نام کچھ بتائیے، سائیکیاٹرسٹ کی جانب سے وہ بتا کے میرے کو سیشن کے اندر اسرائیل کی جانب سے، یہ کیا ہوتا ہے. بلکہ اب اس کے اوپر بھی پابندی لگا دی. اس کے بعد میڈیا کو تنبیہ کی گئی. اب دیکھیے، آپ بتائیے کہ آپ نے حالیہ 12 دن میں دیکھا کون سی جگہ سے کیسی خبریں آ رہی تھی. ایران میں سرکاری ریڈیو بول رہا تھا
جی سرکاری ٹی وی بول رہا تھا, سرکاری جو ان کی ایجنسی ہے وہ بول رہی تھی آج یہ اتنے بم گرے ہیں, اتنے لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں, اتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں, اور ان کے نام بھی جاری کر دیے گئے, صاف اور شفاف طریقے سے. جی بالکل, کوئی ریسٹرکشن نہیں. اور دوسری طرف نہیں, زخمی 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 زخمی. جی ہاں, تو آج بھی رپورٹ صحیح نہیں. اور آج بھی بینک کا نہیں, یہ انہوں نے چھپانے سے کچھ ہونے کا نہیں ہے. جی ہاں, یہ تم حقیقت کو چھپا کر ایک معنوں میں اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. یقین. ناظرین, یہاں پر ایک ہم چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد پھر ہماری بات جاری رہے گی. دیگر موضوعات کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اور جس طرح سے ہم نے تہران کی بات کی, اور نیوکلیئر جوہری جو توانائی کے حصول کا معاملہ ہے, وہ بھی کیا آگے جا کر جو ہے اس میں کیا تبدیلی ہوگی, یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا قول اور فعل کس طرح کا ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ناظرین, بریک کے بعد مباحثہ میں آپ سبھی کا دوبارہ خیر مقدم ہے. ہم بات کریں گے. بھائی صاحب سے میں جاننا چاہوں گا, بھائی صاحب اسی کے ساتھ ہم تہران کا اگر رخ کریں تو آج تہران میں اسرائیل کی جانب سے جس طرح کا دہشت گردانہ حملہ کیا گیا تھا, جس میں فوجی اعلیٰ عہدیدار کمانڈرز اور جو سائنٹسٹ ہیں وہ شہید ہو گئے تھے, ان کی آج تدفین ہوئی, اور جلوس جنازہ میں دیکھا گیا کہ سروں کا سمندر رہا, اور وہ بھی جو سروں کا سمندر تھا اس نے بھی کہیں نہ کہیں جو ہے امریکہ کو, اسرائیل کو ایک پیغام دیا ہے. جس طرح سے وہاں پر نعرے بازی ہو رہی تھی, جیسا جوش و خروش نظر آ رہا تھا. تو در حقیقت میں جاننا چاہوں گا کہ امریکہ اور اسرائیل نے کیا سوچا تھا حملے کرتے ہوئے, اور کیا ان کے ساتھ ہوا ہے ویسے. اصل میں خیر جو لوگ شہید ہوئے ان کے بارے میں جو کچھ ہوا وہ ایک ٹھیک ہے, ایک ایونٹ ہے, لیکن اصل میں یہ پورا معاملہ امریکہ اور اسرائیل کا, ایسا کہتے ہیں نا, ایک محاورہ ہے, الٹی ہو گئی سب تدبیریں, کچھ نہ دوا نے کام کیا. دراصل کیا, ایک طویل عرصے سے آپ بھی تو خیر ایران پر کافی نظر رکھتے ہیں, ایران بھی جا کر آئے آپ, تو یہ وہاں جو اسلامک کلرجیز کے خلاف ایک ماحول ہے, اس میں انکار نہیں کر سکتے. اور یعنی ریفارمسٹ کا جو ہے جی, اس کو اب یہ ہو گیا, آج کے جو احتجاج میں نے دیکھا کہ وہ بھی اب آسانی سے ان کے ساتھ سرنڈر ہونا پڑا ان کو. یعنی جو گروپ, حالانکہ طاقتور گروپ تھا وہ بھی ایک, اس کی بھی لوگ بتاتے ہیں کہ تقریباً 1/3 تو ان کی برابر ایک یعنی ایک جمعیت تھی ان کی, ایک سوچ, ایک لابی تھی ان کی جو اثر انداز ہو سکتی تھی. جی, اس کو انکریج کرنے کے بجائے آپ نے مصر میں بیٹھے ہوئے وہ رضا شاہ پہلوی کے بیٹے کو نکال کر یروشلم میں لا کر دیوار گریا میں ایک قسم کا جو ہے تماشا کر نہیں, اب اس کا بھی دعویٰ کہ میں آنے والے چند دنوں میں وہ کر دوں گا. یہ سب کہ اس کے ہاتھ میں حکومت آ گئی, 100 دن کے اندر ایسا ہو جائے گا, 100 دن کے اندر انٹریم گورنمنٹ رہیں گے, اس کے بعد ایسا کریں گے, ساری پلاننگ کر لی تھی. ارے بڑا بھائی یہ کیا ہے تب, کیونکہ یہ سمجھے کہ ایران کمزور ہے, اسرائیل کے حملے میں ختم ہو جائے گا. اور ایک چیز یہ ہوئی کہ اسرائیل نے اس حملے سے چند منٹوں پہلے جو ہے, دیکھیے جو سیکوینس دیکھیں, عام طور پر یہ خیال تصور کیا جا رہا ہے کہ جو کمانڈر شہید ہوئے یا جو سائنٹسٹ شہید ہوئے وہ اس بمباری میں شہید ہوئے. بمباری میں کچھ لوگ ہوئے ہیں شہید, ایسا نہیں ہے, لیکن اس سے کچھ لمحوں کی بات ہے موساد کی کارروائی میں اساسینیشن ہوا, دہشت گردانہ حملہ ہم بول سکتے ہیں اس کو. نہیں, وہ جو جس طرح سے اسماعیل ہنیہ کو جو جی پی ایس کی ٹریکنگ کے ذریعے جو ہے کرے ہیں, تو خیر کئی اسٹوریاں ہیں اس کی, لیکن اس سے بمباری کا کوئی تعلق نہیں. بمباری یہ ان کے میسیج جیسا ہی گیا کہ ہم نے کام کر دیا ہے, ایک دم بمباری شروع ہوئی. چونکہ یہ پہلی جو صف تھی, یعنی جو فرسٹ کریم جو تھی ان کی, صف ہستی سے مل گئی, تو انہوں نے سوچا کہ اب ان کے پاس آلٹرنیٹ جونیئر لوگ ہوں گے, اب کیا ہے. لیکن انہوں نے جو حکمت عملی اختیار کی, انہوں نے پہلے ہی 3 پڑی بنا دی تھی, نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, یعنی خود کلرجیوں کی بنائی, سائنٹسٹوں کی بنائی, فوجیوں کی بنائی, اور پاسدار انقلاب والوں کی بنا دی. 3 دیکھو بھائی کر حالات کیسے ہو سکتے, یہ آپ اگر چلے جائیں گے تو آپ ان کو ریپلیس کریں گے, اگر آپ بھی چلے جائیں گے تو وہ دوسرا ریپلیس کرے گا, وہ بھی چلے جائے گا تو تیسرا ریپلیس کرے گا. اس طریقے سے ایک 3 سیکوینس انہوں نے بنا دی تھی, اور یہ بڑی کامیاب حکمت عملی اختیار کی انہیں. دوسری جو بات ہے, دیکھیے موساد کے خلاف, موساد کا جو نیٹ ورک ہے وہ خود انہی کچھ ریفارمسٹ کو انہوں نے ایسا برینڈ واش کر کے ان کو اپنے لیے استعمال کرنا شروع کیا.
اور ان میں زیادہ تر وہی لوگ ہیں جن کو اب ایگزیکیوٹ کر دیا گیا پھانسی کے ذریعے. جی ہاں. ان میں زیادہ تر ایرانی بھی ہیں اور کچھ دوسرے بھی ہیں اور کچھ ہمارے یعنی میں کہوں ادھر ادھر کے بھی گا بہت ساؤتھ سارے. ایشیا کے بھی نیم ہے ذکر ہے نام ادھر کے ادھر ان کے کے بھی بھی. نام جی. ہو رہے ہیں. جی. تو خیر وہ ہم اس بحث میں نہیں جانا چاہتے ہیں. جی. لیکن یہ چاہ رہے تھے کہ ہم جیسے ہی یہ پیڑھی ختم ہو جائے گی، ہوں. ایران کے پاس طاقت تو نہیں ہے، ایران کے پاس ایئر فورس نہیں ہے، ہوں. وہ کیسے کرے گا؟ ہوں. تو ہم یہ پہلے ان کو تباہ کر دیتے ہیں. ہوں. بمباری ہو گئی جی. اور بمباری ہونے کے بعد کچھ گھنٹوں تک بلکہ 12 گھنٹوں تک کوئی ریئیکشن بھی نہیں آیا. جی. ہم جا کے اب تو بہت جیت ہی جیت ہے. ہوں. پھر اس کے بعد وہی 12 گھنٹوں کے اندر بات وہ شاہ کے بیٹے کو جو ہے رضا شاہ پہلوی کے بیٹے کو تیار کر کے بٹھا کے دلہا بنا کے وہاں دیوار گریا کے پاس اس کو بٹھایا گیا. ٹھیک ہے ہو گیا، اب تو بس معاملہ صاف ستھرا ہو گیا. پھر یہ بھی کہا کہ ریجیم چینج. آپ دیکھیے یہ لفظ کا استعمال کون، دونوں بھی، جی ہاں. نتن یاہو کی تقریر میں بھی، ڈونلڈ ٹرمپ کے بھی، ریجیم چینج. اور یہ بھی کہیں کہ سارے اسکائی ہمارے ہاتھ میں ہیں اور ہم ان کا لوکیشن جانتے ہیں سپریم لیڈر کا، کسی کو کبھی بھی کر سکتے ہیں. اور ریجیم چینج ہو گیا. ریجیم چینج کہاں ہو گیا؟ ریجیم چینج کس کا ہوگا اب 2-3 دن میں معلوم ہوگا. ریجیم کس کا ہو جائے گا. تو یعنی تدبیر الٹی ہو گئی. جی. تو جو کام سیاسی طور پر ایران میں کرنا چاہتے تھے ہو سکتا تھا، وہ سکسیس ہوتا تھا. چونکہ اب جو موجودہ صدر بھی ہے وہ لٹل بٹ سیمی ریفارمسٹ ہے. وہ کلرجی سے تعلق نہیں ہے ان کا. یعنی جو مولوی ملا جو کہتے ہیں نا وہ لوگ تو نہیں ہیں اس میں. تو یعنی یہ کہ اگر یہ سیاسی طور پر اگر غالب ہوتے تو ایک حد تک یہ جا سکتے تھے. لیکن انہوں نے چونکہ ان کے پاس یہ ہو کہ طاقت کے بل بوتے ہر چیز حاصل کریں گے، سازش کے بل بوتے پر ہر چیز حاصل کریں گے، تو انہوں نے سازش کی موساد کے ذریعے یا دیگر لوگوں کے ذریعے. اس میں بہت سے انوالومنٹ ہے، کئی لوگوں کے انوالومنٹ ایسا نہیں ہے. وہ ہوئی، وہ ناکام ہو گئی. دوسری بمباری کی، وہ ناکام ہو گئی. تیسری خود کے اوپر جب ضرب پڑی وہ ناکام ہو گئی. تو یہ 3 سیکوینس جو اس پورے ماہ 12 دن کی آپ اسٹڈی کیجئے، 12 دن میں کیسے کیسے ایک منٹ کیسا رہا، ہر ایک کی حکمت عملی کیسی رہی. تو ان کی جو سمجھ تھی، ان کی جو سوچ تھی، ان کی جو پلاننگ تھی، ان کا جس طریقے سے منصوبہ بندی کی گئی تھی وہ پوری دھری کی دھری رہ گئی، بلکہ الٹا نقصان ہو گیا ان کو. بھائی صاحب اتنا ہونے کے بعد ابھی ڈونالڈ ٹرمپ کی گفتگو دیکھیں، مطلب بات یہ ہے کہ جس قوم کے بچے شہادت کو جو ہے اپنے گلے سے لگا کر رکھتے ہیں اور ان کی آرزو ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے. ماہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور شہدائے کربلا کی قربانیاں اور ان کے جذبے سے سرشار جو ہے قوم کے جو ہے بچے، چاہے وہ غزہ میں ہوں چاہے وہ ادھر ہوں، ان کے جو بڑے ہیں، جو سپریم لیڈر ہے، میں کہوں گا ایران کی بات، جہاں کے بچے جو ہے شہادت کا جو ہے اظہار کر رہے ہیں، آ کر بول رہے ہیں کہ ہم شہید ہونا چاہتے ہیں. تو وہاں سپریم لیڈر کے حوالے سے ڈونالڈ ٹرمپ کا بھی جو تازہ بیان ہے کہ میں آپ کو مار دیا جاتا تھا، میں نے آپ کو بچا لیا، تھینک یو تک نہیں کہا. دیکھیے اگر وہ ہوتے تو ٹھیک ہے بھائی، مار دینا چاہیے تھا. آپ نے کہا کہ آپ کا لوکیشن مجھے معلوم ہے، آپ کی اسکائی میرے قبضے میں ہے، سب کچھ ہے، تو بچانے والے آپ ہیں. بڑا عجیب لگتا ہے. تو یعنی اس معنوں میں یہ ہے کہ کرۂ ارض کے خدا یہ بن گئے آج کے خدا. مبارک ہو ان کو خدائی. ارے بھائی فرعون نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا لیکن خود کو نہیں بچا سکا. شداد نے بھی کیا تھا، وہ خود کو نہیں بچا سکا. ایسے کئی خدا دنیا میں پیدا ہوئے، بہت سے خدائیں پیدا ہوئے لیکن بچا نہیں سکے. تو اب دیکھ لیجئے آپ کی بھی حالت، اب آپ کو کون بچا سکتا ہے. تو اب ماجد صاحب ایک چیز یہ ان کی میں حالانکہ یہ سیکوینس صحیح نہیں ہے میں جو کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے بتانے کے لیے یہ امریکہ کے صدر ہیں، دنیا کے چودھری بھی ہیں. امریکہ میں 51 اسٹیٹس ہیں، اس کے گورنرز ہوتے ہیں اور بے شمار شہر ہیں. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ 150 کے قریب شہر ہیں. ہر شہر میں جو ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے میئر کے تحت ہوتا ہے. وہ ایک شہر کے میئر کو لے کے اتنا بڑا بیان دیتے ہیں، حالانکہ وہ میئر بنا بھی نہیں ابھی. تو اس کی جو ہے پاگل کون ہے، وہ اس کو پاگل بولتا ہے انہیں. پاگل کون ہے، جنونی کون ہے، یہ خود اس کے بیان سے، اس کے ٹویٹ سے اندازہ ہوتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکی عوام کو سزا مل رہی ہے. اب امریکی عوام کیوں سڑکوں پہ نکل رہا ہے؟ جب امریکہ نے جس طریقے سے بمباری کی تھی جو 20 تاریخ کی تھی،
کیوں سڑکوں پہ پورے مظاہرے کیوں ہونے لگے؟ ہمارے پیسوں سے آپ دوسروں پر جنگ کیوں کر رہے ہو؟ دوسروں کے لیے کیوں کر رہے ہو؟ کیا امریکہ کی پوری جو ہے گرفت اسرائیل کے ہاتھ میں ہے؟ کیا یہ بہت سے سوال ہوئے. اب آپ دیکھیے اس کی رپورٹنگ اخبارات نے دی ہے, سوشل میڈیا نے, ٹھیک ہے. اب اس میں تو اب وہاں بھی جو ہے میڈیا کے ساتھ ریسٹرکشن مطلب کیا جا رہا ہے, بلکہ وہاں بھی تعصب شروع کی بات کی جا رہی ہے کہ بھائی اس کو ہائی لائٹ نہیں کرو, اس کو ہائی لائٹ کرو, اس کی طریقے سے. تو دیکھو میڈیا کے چھپانے سے کوئی چیز چھپنے والی نہیں ہے. جی آج ہر شہری کے پاس ایک میڈیا ہو گیا, ہر شہری, ہر سٹیزن ایک سٹیزن جرنلسٹ بنتا جا رہا ہے. جی اس کی نظر میں کوئی بھی چیز آئی وہ کھل کے فلیش ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے. اس کو تو روک نہیں سکتے. یہ ایک معنوں میں ایک میڈیا کا دھماکہ کہوں گا میں اس کو. جی ہاں بالکل, اس کو روک نہیں سکتے آپ. میں بھی ہندوستان میں بھی کہہ رہا ہوں, آپ اتنے بڑے میڈیا آؤٹ لیٹ ہونے کے باوجود بھی سچ کو دبا نہیں پا رہے. آپ کی ویورشپ پیچھے ہے. ایک معاملے میں دیکھ رہا ہوں, ایک گھنٹے میں ایک صاحب کے پاس 2 ملین ہو گئے. ارے میں بولا بھائی چند دن کی بات ہے. ہاں بالکل یہ ہو رہا ہے. میں بولا بھائی یہ صاحب کل تک تو ایک ملازم تھے اور وہ اس چینل کی ویورشپ ہزاروں میں آ گئی, یہ صاحب 2 ملین چلے گئے. جی میں بولا یہ تماچا ہے تم لوگوں کے لیے, تم لوگوں کی. ہاں اچھا بھائی صاحب, یہاں پر ایک چیز یہ چل رہی ہے کیونکہ ڈونالڈ ٹرمپ از خود اگر ہم دیکھیں تو پھر اسی یعنی ایک گندے سسٹم جو جس طرح کی دادا گیری کا معاملہ ہے دنیا پر کرنے والی, اور ان کے نزدیک جانوں کی کوئی قیمت نہیں, معصوم مرتے رہیں, ان کو اپنے معاملات ہیں. اب از خود اگر ہم خود ڈونالڈ ٹرمپ کی بات کریں تو ایک بزنس پرسن ہے, اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے یہ ساری چیزیں اس لیے کہ ان کا جو بزنس ہے, ان کے جو نجی مفادات ہیں وہ آرام سے جو ہے پورے ہوتے رہیں, اور یہ جنگ وغیرہ سے جو ہے اس پر اثر ہوتا ہے. تو یہ ایک اپنا جو ہے فائدے کے لیے معاملہ ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ اب یہ چیزیں ہوتی رہیں گی تو پھر نوبل امن پرائز بھی جو ہے مل جائے گا. تو یہ ایک منشا نظر آتا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ایک اور طاقت ہے جس کی وجہ سے یہ ساری سرگرمیاں چل رہی ہیں کہ یوکرین جنگ بند ہو جائے اور غزہ کا جو ہے جنگ بندی ہو جائے, ایران اسرائیل کی جنگ بندی ہو جائے. لیکن یہ رپورٹس آ رہی ہے, خود آر ٹی میں یہ رپورٹ آئی, خود الجزیرہ میں یہ رپورٹ آئی, اور یہاں پر یہ ہے کہ امریکہ میں کچھ سلیپر سیلز جو ہیں وہ ایکٹیو ہو چکے ہیں. یہ رپورٹس آ رہی ہیں اب. اور یہ خیر ہم بنیامن نیتن یاہو کی اسرائیلی وزیر اعظم کی بات کریں تو کچھ دن پہلے انہوں نے کہا کہ ایران سے ڈونالڈ ٹرمپ کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو کس طرح کی جو ہے یہ, کیونکہ سازشیں کرنے کے تو یہ ایکسپرٹ ہے, تو بھائی صاحب کیا کوئی ایسی بات آپ دیکھ رہے ہیں جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ کوئی تبدیلی ایسی ہو جائے کہ جنگ بند نہیں کرنا چاہتے؟ یہاں دیکھیے ایک سوال آپ نے جی سانس لے رہے ہیں, جنگ بند نہیں کرنا چاہتے, امن کے حوالے سے بات کی. جی ابھی میں دیکھ رہا تھا جی ڈونالڈ ٹرمپ نے کچھ دن پہلے ایک دعویٰ بھی کیا تھا, وہ آج اس کا ایگزیکیوٹ ہوا. یعنی ڈیموکریٹک ریپبلک کانگو اور روانڈا, ان دونوں میں ہم نے امن کروایا دیا, اور آج دستخط بھی ہوئے کچھ دیر پہلے. ابھی دستخط ہوئی وائٹ ہاؤس کے ایک ہال میں دستخط ہوئی. تو پھر میں کچھ انٹرنیشنل میڈیا میں دیکھ رہا تھا بھائی یہ ایسے کیا معاملہ. خیر ٹھیک ہے, دونوں میں جنگ و جدال ہو رہی ہے. روانڈا ایک جو ہے لائن لاٹ مطلب بالکل لاک کنٹری ہے, فلاں ہے, اس کی مصیبت یہ ہے. تو اصل کانگو میں جو معاہدہ ہوا اس کے ذریعے مائننگ رائٹس پورے امریکہ کو مل گئے, اور اس میں یہ بتایا جا رہا, مائننگ کی میں نے دیکھی, مائننگ کی کلپ بھی دیکھی میں نے, اور یہ مائننگ ہزاروں کلومیٹر پھیلی ہوئی ہے. تو یہ اس کے اندر ایسے نوادر چیزیں ہیں جو کئی ایک نئی چیزوں کے لیے, کئی نئے جیسا کہ بلو چپس وغیرہ, یہ جو بہت ہی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں, یورانیم جیسی چیزیں, وہ چیزیں ہیں. تو ان کا جو نوبل معاہدہ کرنے کا بتایا نا, اس سے پہلے انہوں نے بتایا کہ میں نے انڈیا اور پاکستان میں کرا دی, اور کانگو اور روانڈا میں بھی کرا دی, بلکہ ڈی آر کانگو 2 ہے قسم کے. تو اب میں بولا بھائی یہ ہمارے پاس ایک محاورہ دکن میں کہتے ہیں, وہ مویشی کا جو گوبر گرتا ہے وہ بھی مٹھی لے کے نکلتا ہے. جی تو ان کا جو امن کا جو منصوبہ ہے وہ اپنی جگہ پورا مفاد لے کے نکلتا ہے. اور کس طریقے سے یوکرین کو انہوں نے دھوکہ دیا. پہلے تو کہا کہ 20 اپریل تک آپ کی جنگ بند ہو جائے گی, چلو معاہدہ کر لیں گے. معاہدہ کر لیا, مائننگ رائٹ لے لیے. جی اب پوٹن کو منانے کی وہ جرات نہیں کر سک رہے کہ کیسے منائیں گے. اب نیٹو میں گئے تھے پرسوں, جی کہا کہ نہیں اب تو ہم کو اپنی جی ڈی پی کا 5%, آپ اندازہ لگائیے جی ڈی پی کا 5% کتنا ہوتا ہے, کتنے بلین ڈالر ہوتا ہے.
جی ہاں کتنا پیسہ ہوتا ہے، اتنا پیسہ اب ڈیفنس پہ لگانا ہے ان کو. یہ ریزولوشن لے لیے جی جس میں اب آپ کا دوست ترکی بھی ہے. جی ہاں تو یہ بتانا یہ ہے کہ اب یہ کس کے لیے ہو رہا ہے بھائی، یہ جنگ، یہ اتنا پیسہ جنگ، یہ دفاع کے لیے، کس کی دفاع کے لیے ہو رہا ہے؟ کس سے لڑنا چاہتے ہیں آپ؟ یقیناً سوال ہے. اور اس میں پبلک ویلفیئر کے لیے کیا ہے، انڈسٹریز کے لیے کیا ہے، روزگار کے لیے کیا ہے، اور آگے پروڈکشن کے لیے کیا ہے؟ تو یہ ان کو کچھ نہیں ہے، تو یہ لوگ اسی میں وہ رہیں گے. ٹھیک ہے، کر لیجئے. اور جب معاملہ آئے گا اب دیکھیے نا، آپ اتنے بڑے ہتھیار رکھ کے بھی، اپنے آپ کو آئرن ڈروم رکھ کے بھی آپ جو ہے اپنی بستیوں کو نہیں بچا سکے اجاڑنے سے. یقین تباہ تاراج ہو گئے. مطلب اس وقت جو معاشی حالات، یعنی یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، تو اس کے جو اثرات خلیج عرب میں، خلیج فارس میں، وسط ایشیا میں، خود اگر ہم اپنے ملک کی بھی بات کریں تو کیا اس سے نکلنے کے لیے کتنا وقت ہوگا، اور کیا ایک یعنی ایک یکسوئی جیسی صورتحال ہوئی ہے، اطمینان کر لیا جائے کہ اب کوئی ایسا پھر کوئی بڑا معاملہ نہیں ہوگا کچھ وقت کے لیے، یا پھر ہم جو ہے خطرات برقرار ہیں ابھی بھی، کیونکہ جوہری توانائی کا معاملہ وغیرہ وغیرہ؟ دیکھیے ایک مثال دیتا ہوں میں. جی بارش تھم گئی، بادل ابھی بھی باقی ہے. باقی ہے جی. تو اس کے بارے میں کوئی بھروسہ نہیں کیا؟ نہیں. تو یہ خود یہ بات واضح کر دیتی ہے کہ بارش تھمنے سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی بادل نہیں ہوگی. آسمان کھلا نہیں نا، ابھی مطلب کھلا نہیں ہے. رہی بات خلیج فارس ہو یا عرب ہو، خلیج عرب ہو، یہ دو چیزیں ہیں. خلیج فارس اور جو پٹی جو ہے ہرمز اس کو ڈیوائڈ کرتی ہے. جی ہاں. تو اب دیکھیے گزشتہ جو ہے دنوں، کچھ ہفتوں پہلے ڈونلڈ ٹرمپ خلیج کے 3 ملکوں میں آئے تھے. اس سے پہلے ان کی حالت بری تھی امریکہ کے اندر. جب یہ پورے جو ہے بیگ نہیں تھیلے سمجھ کر جب جو ہے ریال وغیرہ لے کر گئے تو ان کو اطمینان ہو گیا کہ چلو میں کچھ کر رہا ہوں. آپ نے کہا بزنس مین ہے، یقیناً بزنس مین ہے، لیکن بزنس مین وہ ہوتا ہے جو اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے دوسروں کو بھی شامل کرتا ہے. لوٹ سال نہیں، استحصال نہیں کرتا. استحصال کرنے والا بزنس مین نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیے ایکسپلائٹر ہوتے وہ، بزنس مین نہیں ہو سکتے وہ لوگ. تو ڈونلڈ ٹرمپ از ناٹ اے بزنس مین، ہی از اے ایکسپلائٹر. اس کی مثال 2-3 مثالیں دیتا ہوں آپ کو. ہارلینڈ کرنٹلی کل ہی کی مثال دیتا ہوں. یعنی کل اس نے چین کے ساتھ ٹریڈ ڈیل کر دیا. ڈیل میں کیا ہے اس میں؟ اور آپ ابتدا میں چین کی یعنی کموڈیٹیز پر 284% لگایا. ایک نہیں، دو نہیں، 284%. 200 یعنی اگر 100 روپے یعنی 1 روپے کی چیز ہوں گی، سیدھے 284 کیا ہوا؟ اندازہ لگا یہ. ارے تم یعنی اتنا یہ مطلب اسے پاگل. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوٹ نہیں. امریکہ جیسے بڑے ملک کے لیے ایک مدبر کی ضرورت ہوتی، ابراہم لنکن جیسے آدمی کی ضرورت ہوتی ہے، جمی کارٹر جیسے لوگوں کی. جمی کارٹر تو حالیہ دنوں کے خیر انتقال ہوا ان کا. ویسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. آپ جیسے چنٹوں کی ضرورت نہیں ہوتی اتنے بڑے ملک کو لے کے چلنے کے لیے. امریکہ میں بہت اچھے لوگ پیدا ہوئے. واشنگٹن پیدا ہوا، اس کے نام سے شہر بھی بسایا آپ نے. تو یہ ان لوگوں کی وجہ سے آج امریکہ متحد ہوا. ابراہیم لنکن کی وجہ سے. آپ ورنہ آپس میں کتنے لڑتے تھے آپ. جی آپ کی تاریخ دیکھیے. آپ ہم کو سبق سکھاتے ہو کس طریقے سے رنگدار لوگوں کو یا بلیک لوگوں کو غلام بنا کر آپ کس طریقے سے کام کرتے تھے. آپ کس نے آزادی دلائی ہے یہ چیزوں سے؟ کس نے ہیومن رائٹس کی بات کی؟ ان لوگوں کو یاد کرو آپ، جس کی وجہ سے آج امریکہ بنا. آپ کی وجہ سے نہیں بنا. آپ چنٹو رہتے تو اب تو آپ امریکہ کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے ایسا بھی ہم دیکھ لیں گے. لیکن امریکہ جو ہے عظیم کس لیے بنا؟ اور آپ دیکھیے ہر ملک کی، آج نیو یارک کی ترقی کا راز کیا ہے؟ بمبئی کی ترقی کا راز کیا ہے؟ حیدرآباد کی ترقی کا راز کیا ہے؟ یہ سب کو سمیٹ کر لیتا ہے. تعصب نہیں ہوتا، سب کو لے کے چلتا ہے. بھید بھاؤ نہیں ہوتی چاہے کسی قسم کی ہو. تو یہ بڑے شہروں کی نشانی یہی ہے کہ یہ اب آپ یہ کہیں گے. اب دیکھیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے آج کے دور میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ اپنے ملک کو، اپنے جو دبدبا ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور ایسی منصوبے بنا رہے ہیں جو الٹے ثابت ہو رہے ہیں. یقین. ویسا ملک کی طرف لوٹ آتے ہیں ہم، اور دیش کی، ملک کی، وطن کی بات کرتے ہیں. اور بہت ساری باتیں ہیں ویسے تو الگ سے پروگرامز میں کریں گے، لیکن بہار کی میں بات کرنا چاہوں گا. بہار میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور ووٹر لسٹ اور ووٹرز کے ناموں کے حوالے سے جو کچھ تنقید جو بھی چل رہی ہے، تو اس کے حوالے سے بیرسٹر اسدالدین اویسی کا بیان سامنے آیا ہے.
اور کیا واقعی جو ہے غیر اعلانیہ NRC کا معاملہ جو ہے ہو گیا ہے بہار میں، لوگوں کے نام آپ نکالے جا رہے ہیں؟ تو غیر اعلانیہ NRC کہہ رہے ہیں، جی میں تو کہہ رہا ہوں کہ غیر اعلانیہ ایمرجنسی ہے اس وقت ملک کے اندر، ہوں میں دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ ایمرجنسی کے حوالے سے 2-3 نہیں روز ہم نے نہیں نہیں، منع- وہ ایمرجنسی تو ڈکلیئر ایمرجنسی تھی بھائی، ہوں، وہ بھی کچھ تھوڑی مدت کے لیے تھی، کچھ مہینوں کے لیے تھی، وہ زیادہ دن چلی نہیں، اور جس نے ایمرجنسی لگائی اس کو لوگوں نے گھر کو بھجا دیا تھا، پھر آپ ہی کی وجہ سے اس کو پھر اقتدار دیا لوگوں نے، نہیں تم لوگ نہیں کر سکتے ہو، تم چھوٹے لوگ ہو گئے کہ پھر 80 میں الیکشن ہوئے، پھر کس طریقے سے دوبارہ پھر آئی، وہ جس نے ایمرجنسی لگائی تھی اس کو پھر سے اقتدار دیا آپ قوم نے، جب الیکشن کمیشن صاف ستھرا ہوتا تھا۔ اب تو الیکشن کمیشن، یہ جو صورتحال ہے NRC لگانے کی، اب اس میں یہ لزوم لگایا گیا ہے کہ 87 سے پہلے اور 94 سے، یعنی 87 to 94، ہوں، یہ جو زمرہ ہے ان کو لازم ہوگا کہ ووٹر لسٹ آپ کی ابھی جب ڈیٹ ہوگی، آپ اپنا برتھ سرٹیفکیٹ ہوں، اپنے والدین کے برتھ سرٹیفکیٹ کے ساتھ بتائیں۔ ہوں، اب مان لیجئے کہ ایک شخص 87 میں 40 سال کا ہوگا، ہوں، ٹھیک ہے، اس کے والدین دنیا میں ہیں یا نہیں ہیں اس کا اندازہ کس کو ہوگا؟ وہ کہاں سے لائے گا؟ اس کے خیر وہ اپنا سرٹیفکیٹ لا لے گا اس کا، مان لیجئے ہوں، اس کے والدین کا سرٹیفکیٹ کہاں سے لائے گا وہ؟ سوال ہی نہیں ہے جی۔ تو یہ پوری طریقے سے الیکشن کمیشن، یہ موجودہ وچار دھارا والی سرکار کا پوری طریقے سے ایک تابع ہو گیا ہے، یہ اٹانومس باڈی نہیں ہے، یہ انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں رہا۔ جی تو یہ اب دیکھیے 3 دن پہلے ہوں، یہ معاملہ اٹھا ممتا بنرجی کی طرف سے، ہوں، ممتا بنرجی نے باقاعدہ جب نوٹیفیکیشن ECI کا آیا، ہوں، اس کے بعد انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اجلت میں کری ہوئی، ہوں، کہا کہ یہ خطرناک پہلو ہے کہ الیکشن کمیشن اب پیدائشی سرٹیفکیٹ مانگ رہا ہے، ہوں، اور انہیں یہ بتایا، خیر انہوں نے بتایا کہ ہمارے لوگ بھی جو ہے، کئی لوگوں کے پاس ہمارے پاس پیدائشی سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی نظم تھا 90s میں بھی، 90s کے بعد یہ معاملہ ہوا ہے کہ وہ پنچایت میں ہو، بلدیہ میں ہو، جو لوکل باڈیز ہوتی ہے اس کا ایک سرٹیفکیٹ ضروری ہے بلکہ۔ انہوں نے بتایا کہ اب آپ نے بیرسٹر اویسی کا بھی مان لیا، اور خاص کر انہوں نے سیمانچل کے حوالے سے بات کی۔ میں ہمارے ناظرین سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کبھی تفریح جانا ہو، تفریح تو مت جائیے، سیمانچل ضرور جائیے، وہاں جا کر آپ دیکھیں گے وہاں کی جو حالت ہوگی، جی وہاں پینے کے پانی کے لیے ایک تالاب کا کنڈا رہتا، ایک چھوٹا سا، بالکل ایک چھوٹا کنڈا کہتے ہیں نا، تالاب نہیں، تالاب تو بڑا ہوتا ہے، اس میں انسان بھی پانی پیتا ہے، بھینس بھی پانی پیتی ہے، اور صورتحال مرد کے اوپر ایک نیماستین ٹائپ کی، ایک یعنی کھادی کی ٹائپ کی ایک بنین جیسا کرتا ہوتا ہے، جی بنین جیسا ہی ہوتا وہ، جی ایک ہی رہتا ہے، ایک لنگی رہتی ہے اس کی، جی اس کا اثاثہ بتا رہا ہوں، آپ گھروں میں جائیے وہاں دیکھیے ان کی حالت، اور عورت یعنی بنا چولی کے ساڑی اس کو لپٹ لیتی ہو، اس کو اتنا بھی نہیں ہوتا کہ میں چولی بھی پہن سکتی ہوں، اس کی حالت نہیں بتا رہا ہوں میں یہ، جی یعنی اس قسم پرسی کی زندگی ان کی، یعنی ساڑی کو اس طریقے سے باندھ لیتے ہیں اپنے جی سینے کے اطراف میں، وہ ایک اس کا جو ہے شکل اختیار کر لیتا ہو، جی تو یعنی اتنی تک ان کو سخت نہیں ہے۔ سیمانچل کے کئی بچے، بہار کے کئی بچے پوری علاقوں میں پھیلے ہوئے، مہاراشٹر میں، گجرات میں، حیدرآباد میں، خود بنگلور وغیرہ میں کئی جگہ پھیلے ہوئے، اور یہ ان کو 2 وقت کی روٹی کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ اب دیکھیے ہمارے پاس کالیشورم کا نام سے بڑا پروجیکٹ، جی پروجیکٹ پہ جب ہم تعمیر چل رہی تھی تو ہم گئے، یعنی اتنی ایسی سرنگیں جو میں سمجھتا ہوں کہ 40 فٹ کی، جی یعنی اس میں 2 گاڑیاں آپس میں آئی جا جاتی ہیں، یعنی 2 بڑی ٹرک، جی وہ سرنگ بنا رہے وہ لوگ، اور آپس میں یہ ہندی میں بات کر رہے تھے، تو میرے کو بڑی جستجو ہوئی، سب ہیلمٹ پہنے ہوئی، وہ پورا وہ جو سیفٹی گیئرس رہتے ان کے پورے لگے ہوئے، ہندی میں آپس میں بات کر لے رہے ہیں۔ بولا یہ تم لوگ کہاں کے ہو؟ تو کہیں کہا کہ میں جھارکھنڈ کا ہوں، کوئی بولا میں بہار کا ہوں، فلاں ہوں۔ تو خیر جو ہمارے ذمہ دار تھے، جن کے ذریعے ہم مطلب جو انجینئر تھے، ان سے بعد میں نکل کے سرنگ سے باہر نکل کے پوچھے تو ان کی بس چھوٹے چھوٹے کوارٹرز بھی دیے تھے ان کو۔ جی بولا بھائی یہ مزدور تو کوئی تیلگو بول رہا ہی نہیں ہے، تو سب ارے نہیں صاحب وہ ہم کانٹریکٹ کو دے دیے تھے، کانٹریکٹ نے سارے مزدور وہیں سے لائے، اور کئی مہینوں سے یہی ہیں لوگ، وہیں کام ہو رہا ہے۔
تو پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم لوگ وہاں تو سب یہیں ہم 3 وقت کھانا ملتا ہے ہم کو جی رہتا ہے, 1 دن کی چھٹی ملتی ہے, ہم بات کر لیتے ہیں جب گھر پہ, کتنا بھیجتے ہو گھر پہ, 5,000 بھیجتے, تو اماں بہت خوش ہوتی, بیٹا میرا 5,000 بھیجا, بیٹا 5,000 بھیجا. اللہ تم کو یہاں کتنا ملتا ہے؟ یہاں سب 12,000 تنخواہ ملتا ہے, وہ ہمارا EPF وغیرہ کچھ کٹتے یہ لوگ, ہم جاتے خود ہم کو ملتے بولے پیسے یہ اس کے. تو بولا چلو ٹھیک ہے یہ چیز ہو رہی. تو جو اپنے گھر کو 5,000 سیماچل ہو یا بہار ہو یا جھارکھنڈ ہو, جی ان مقامات پر اپنے گھر سے 5,000 جب بھیج رہا, اس کی ماں اپنے پڑوسیوں کو بولتی دیکھو میرا بیٹا دیکھو وہاں سے 5,000 بھیج رہا, اچھا ہے. تو یہ صورتحال اندازہ لگائیے. یہاں تو ہمارے بڑے شہروں میں ایسے لوگ ہیں جو 5,000 کا ڈنر کرتے ہیں خالی ایک رات, جی بلکہ اس کا ہی بڑھ کے کرتے ہوں گے. جی بتا رہا ہوں میں جی کہ ان کے لیے وہ بڑی دولت ہے وہ. تو ویسے مقامات پر وہ لوگ سرٹیفکیٹ کہاں سے لیں گے؟ میں اس کی طرف آتا ہوں, ECI کی طرف. وہ اپنی روٹی روزی کے لیے پریشان ہے, بالکل اپنے 2 وقت کی روٹی کے لیے, اپنے گھر کو پالنے کے لیے پریشان ہے. مہینوں اپنے گھر کے باہر, آپ اندازہ کیجئے, مہینوں باہر, وہ بھی سرنگ کے اندر, اور ایسی سرنگ اندازہ اس میں آکسیجن وغیرہ خیر انتظام ہے, سیفٹی گیٹ سے پورے. جی ہاں اب دیکھیے یہاں بھی حالیہ دنوں میں سری سلم کے آگے جی سرنگ کا جو معاملہ تھا, لوگ مر گئے, وہ بھی بہار کے, جی ہاں ایک بہار کا, پنجاب کا, ایک ادھر کا. جی ہاں سرنگ ایک دم دب گئی. بس 1 منٹ ہے. نہیں بتا رہا ہوں, سرنگ دب گئی, لوگ مر گئے. تو یہاں کے باہر کے لوگ آ کے کام کرتے ہیں. تو یہ شہروں کی ٹھیک ہے, لیکن وہ اپنا کاغذ کہاں سے لائے گا؟ ایگزیکٹ. اب اس کو پوچھے کہ کاغذ لائے, کہاں سے لائے گا سب کاغذ؟ وہ تو مزدور کرنے لگے. تو اب یہ بہار میں چونکہ ایک معاملہ چل رہا ہے کہ کس طریقے سے, اب دیکھیے وہاں OBCs کو کس طریقے سے دیا رہا, مسلمانوں کو کس طریقے سے دیا رہا, اور وہاں جس طریقے سے ان کی جو کچھ صورتحال ہو رہی ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ نہیں ان لوگوں کو تو اب ووٹر لسٹ سے باہر ہی کرنا ہے. اور آپ مہاراشٹر میں کیا گیم کھیلا انہوں نے, آپ تو دیکھ رہے ہیں نا, وہ راہل گاندھی نے جو سوال اٹھایا. جی ہاں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہماری الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جو انٹیگریٹی ہے جی ہاں اس پر سوال ہو گئے. ابھی کل دن میں بات کیا تھا, ارے بھائی الیکشن میں تو بڑا صاف ہو گیا نا بھائی, اپوزیشن کو 4 آ گئے, اس کو 1 آئی BJP کو. تو ایک صاحب جو پہلے اس میں بڑے اس میں تھے اسٹیٹ الیکشن میں, انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب وہ جنرل الیکشن میں ECI اپنا چہرہ دکھاتا, اب یہ الیکشن کیا ہے, یہ الیکشن ایسے کر لو. اب یہ صورتحال ہے. بہرحال اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آگے جو ہے مزید کیا کیا چیزیں ہوں گی. بہت بہت شکریہ ہمارے صاحب, آپ نے وقت دیا. ناظرین اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام مباحثہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.